रहमान आज का हमारा नावल है फसानाए आज़ाद। फसानाए आज़ाद एक मशहूर और मोतबर नावल है जो पहले अवध अखबार में किस्तवार शाया हुआ। बाद में 1880 में इसे फसानाए आज़ाद का नाम देकर किताबी सूरत में शाया गया। ये ऐसा अफसाना है जो एक बड़ी तख्ती की किताब में है, यानी इसकी 4-5 जल्दें हैं और तख्ती भी बड़ी है, और ये लखनऊ की तहज़ीब को बयान करता है। ज़राफ़त अमेज़ असलूब रखता है। इसके असलूब के बारे में अली अब्बास हुसैनी कहते हैं, यहाँ तक इंशा परदाजी और असलूब बयान का ताल्लुक़ है, बिलाशुबा कहा जा सकता है कि उर्दू नावल नवीसों में सरशार के बराबर कोई कामयाब नहीं हुआ। इस नावल का प्लाट ढीला ढाला है। शायद इसकी वजह सरशार की ज़बद नवीसी और यकसुई की कमी है। सारे किस्से अलग अलग हैं और बिखरे हुए हैं। अबारत मुकफ़ा व मुसज्जा है। मंजर निगारी, वाक़या निगारी और मुकालमा निगारी में कमाल है। सरशार अपने इन्हीं मकालमों के बादशाह कहलाते हैं। मुहावरात के इस्तेमाल पर इस कदर उन्हें कुदरत हासिल है कि अगर प्लाट की वजह से इसमें कोई ऐब है तो लताफ़त ज़बान के एतबार से ये फसाना यानी फसाना आज़ाद काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है। ये नावल की तमाम तर खूबियों पर पूरा उतरता है। वजह तनसीफ चकबस्त मज़ामीन चकबस्त में लिखते हैं, जब सरशार खेड़ी से लखनऊ आए तो यहाँ के शब रोज़ याराने वकीका रस और सही नफ्स की सोबत में गुज़रते थे। इस सोबत में सारे दोस्त मौजूद होते थे और एक से एक बढ़कर तेज़ तराज और हाज़िर जवाब था। इसी सोबत में मुंशी सजाद हुसैन जो अवध पंच के एडिटर थे और पंडित तरबून नाथ हिजर भी शरीक हुआ करते थे। इसी सोबत में एक रोज़ पंडित ने इन्हें कहा कि आप फसानाए आज़ाद लिखना शुरू करें, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसमें पहली इशात इसकी हुई 1880 में। अब इसके अहम नुकात देख लेते हैं। पहला नुक्ता आपको मैंने बताया है कि लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की लाजवाल उकासी की है। दूसरा, फसानाए आज़ाद अवध अखबार में किस्तवार 1878 में लिखना शुरू हुआ, 2 साल बाद शाया हुआ। ज़ख़ीम जिल्दों में 4000 सिफ़ात पर मुश्तमिल पहली बार 1880 में मुंशी नवल किशोर प्रेस के ज़ेर एहतमाम इसे शाया किया गया। सरशार ने फसानाए आज़ाद को अंग्रेज़ी नावलों से मुतासर होकर उनके ढंग, असलूब और तरीक़े पर लिखा। इसमें कोई भी काम हस्ब लियाकत या हस्ब अक़ल मुहाल नहीं, यानी हर काम हो जाता है, और इसमें दास्तानी टच है। सरशार के ज़ूद नवीसी या ज़्यादा लिखने के बारे में ये मशहूर है कि वो नशे में होते थे। कातब उनके पास आता, वो उसे अगली किस्त लिखवा देते या बकौल चकबस्त नहायत बेतकल्फ़ी से 4 सफ़े खींच कर फेंक जाते। प्रोफेसर ज्ञानचंद जीन ने फसानाए आज़ाद को इसके फैलाव और बखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। तरबून नाथ हिजर ने कहा कि अगर कोई नावल ऐसा है कि उसका एक सफ़ा पढ़िए और मुमकिन नहीं कि 20 मरतबा ना हंसिए, तो वो डान को 60 है। लेकिन उर्दू में इस तर्ज का अफसाना देखा जाए तो वो फसाना आज़ाद है। हज़रत सरशार के दिल पर उनकी ये बात ऐसी कारगर हुई कि उन्होंने उससे मिलता जुलता अफसाना या फसाना आज़ाद जो कि नावल है लिख दिया, और ये अवध अखबार में शाया होता रहा। फसाना आज़ाद के प्लाट को देख लेते हैं। तवील नावल की तरह 6 प्लाट हैं। पहला किस्सा आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा है। आज़ाद हुस्न आरा पर आशिक होकर शादी का पैगाम देते हैं। शादी की शर्त ये ठहरती है
حسن آرا رکھتی ہے کہ آزاد ترکی جا کر ترکوں کے ساتھ مل کر روسی افواج سے لڑیں اور فتح یاب ہو کر واپس آئیں تو شادی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلی کہانی اور پہلا قصہ یہ ہے۔ دوسرا قصہ ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا کے عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ شادی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمایوں فر کو کوئی قتل کر دیتا ہے۔ سرشار ہمایوں فر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سحر آرا سے شادی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ شخص کوئی اور ہے، اور یہ والا قصہ جو ہے انتہائی بے جان اور پھسپھسا ہے۔ تیسرا قصہ جو ہے نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا قصہ ہے۔ آزاد کی نواب صاحب کی صف شکن نامی بٹیر جو اڑ گئی ہے، اس کو ڈھونڈنے آزاد صاحب نکلتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں، صرف نواب صاحب کے گھر میں ہونے والی چہم گوئیاں ناول کا زیادہ تر حصہ گھیرتی ہیں، یعنی تیسرا قصہ بھی بے جان اور پھسپھسا ہے۔ چوتھا قصہ اللہ رکھی کا ہے، جو ایک بازاری عورت ہے جو زندگی کے مختلف طبقوں سے گزرتی ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ پانچواں قصہ فوجی کے آزاد کے ساتھ اور الگ رہ کر مختلف واقعات میں پھنسنے کا ہے۔ اس قصے میں کرداری ناول کا سا ماحول بنتا ہے، اور فوجی کا کردار امر یا لافانی ہو جاتا ہے۔ چھٹا متعدد چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو محلات میں پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ناول کا ہیرو آزاد اور حسن آرا ہیروین ہے۔ فوجی ناقابل فراموش کردار ہے، اور سرشار کا تخلیق کردہ نمائندہ کردار ہے جو تہذیب کی یادگار ہے، اور آزاد کا عکس ہم فوجی کے کردار میں دیکھتے ہیں۔ دیگر کردار میں بتا چکی ہوں، ہمایوں آرا، سحر آرا، نواب ذوالفقار علی خان، اللہ رکھی جو بعد میں سریا بیگم بن جاتی ہے، بڑی بیگم، روح افزا وغیرہ۔ فسانہ آزاد میں تقریباً 3000 کردار ہیں۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ دیتے ہیں۔ فسانہ آزاد ایک اردو ناول ہے جو اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا، اور پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھا کرتے تھے۔ بعد میں اسے کتابی شکل دی گئی اور اس کی دھوم مچ گئی۔ فسانہ آزاد کے اہم کردار میاں آزاد ہیں، جو عالم فاضل شخص ہیں۔ ہر مضمون میں ان کی معلومات حیران کن تھی۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ طاقتور بھی تھے۔ پہلوان ان سے ڈرتے تھے۔ شاہسوار، تیراکی، شاعری، آسان لفظوں میں وہ ہر فن مولا شخص تھے۔ دوسرا کردار جو آزاد کا دوست ہے، فوجی ہے، جو اصل میں اس کہانی کا دلچسپ کردار ہے۔ پتلے دبلے کمزور آدمی، افیم کے رسیا، اتنے کہ ایک دن افیم نہ ملے تو ان کی جان نکلنے لگتی ہے۔ واضح رہے کہ سرشار بھی نشہ کرتے تھے۔ یوں تو وہ کمزور تھے اور ان میں کسی سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ہر وقت لڑتے رہتے تھے، مار کھا لیتے تھے، باز نہیں آتے تھے۔ فوجی اور میاں آزاد کی ملاقات ایک نواب کے ہاں ہوتی ہے، پھر وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں، اور کسی شہر کی ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی سے آزاد میاں کی ملاقات ہوتی ہے، جو شرط رکھتی ہے حسن آرا کہ ترکی جاؤ اور ترکوں کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم فاتح ٹھہرے تو ہم شادی کر لیں گے۔ آزاد میاں اس شرط کو سننے کے بعد فوجی کے سنگ ترکی روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر فسانہ آزاد میں داستانی رنگ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران ہی وہ ایک شخص سے جھوٹے عامل کا قصہ سن کر اس کو دیکھنے جملدی پور چلے جاتے ہیں۔ وہاں عامل مجموعے میں اپنی طاقت کی شیخیاں بگا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ مار کر پہلوان کو پلٹ ڈالتا ہے اور اکڑ کر کہتا ہے، اے کوئی جو آزمائے زور۔ یہ سن کر آزاد میاں لنگوٹ کس کر میدان میں اتر جاتے ہیں، اور جٹ سے کلانچ مار کر عامل کو چاروں شانے چیت کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں، بتا کاٹ لوں کان، کاٹ لوں ناک، اتر لوں کان۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کے سامنے عامل کی بجائے آزاد میاں کی واہ واہ ہونے لگتی ہے۔ عامل کو چیت کرنے کے بعد آزاد میاں پھر سے شہر گھومنے لگتے ہیں۔ پھر ان کا ٹکراؤ ایک بھانکے سے ہوتا ہے۔
اس بانکے کو اپنا بانکا ہونے پر بہت مان ہوتا ہے اور ان کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ سندلی سوٹ کوئی نہیں پہن سکتا۔ آزاد میاں اگلے ہی دن سندلی سوٹ اور ٹوپی پہنے بازار میں تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ ہر فن مولا تھے، طاقت بہت تھی۔ یہ بات یوں ہی اس بانکے سجیلے کو پتہ چلتی ہے، وہ چلا آتا ہے اور کہتا ہے اتار سندلی ٹوپی گستاخ۔ یہ سنتے ہی آزاد میاں اس بانکے کے سر سے ٹوپی اتار کر اسے راہ گزر میں رہنے والے درزی کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی گھگیاں بندھ جاتی ہیں۔ ایک دن آزاد منادی کراتے ہیں کہ صبح میں اپنے فن کے کرتب دکھاؤں گا، اور لوگوں کو طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں۔ یوں نواب صاحب کے دربار میں ایک مصاحب جا کے بتاتا ہے کہ ایک عالم شہر سے آیا ہے، ساری کتابیں چاٹ گیا ہے، سچ کو جھوٹ کر سکتا ہے مگر وہ خدا کو نہیں مانتا، پکا ملحد اور منکر ہے۔ آزاد میاں کے دل میں مصاحب کی بات سن کر عالم سے ملنے کا خیال آتا ہے اور نواب صاحب کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم اور آزاد میاں آمنے سامنے۔ عالم کہتا ہے میرے 3 سوالوں کے جواب دے کر مجھے مطمئن کرو۔ پہلا سوال ہے اگر خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے دوزخ میں جلایا جائے گا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آگ کی بنی ہوئی چیز کو آگ کا کیا ڈر اور اس سزا کا شیطان کو کیا خوف ہوگا؟ تیسرا سوال جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر انسان کو کس بات کی سزا ملتی ہے یا اس کا کیا قصور ہے؟ عالم کے مشکل ترین سوال سن کر چاروں طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ آزاد میاں اس کے سوال سن کر ایک مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر اس منکر کی کھوپڑی پر مارتے ہیں۔ عالم چلاتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے تو مارنے پر اتر آیا ہے؟ نواب صاحب بھی آزاد سے اس حرکت کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ آزاد میاں کہتے ہیں میں نے تو 3 سوالوں کا جواب دیا ہے، اگر یہ قدردان ہوتا تو مجھے گلے لگا دیتا۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر اس ڈھیلے سے ان کو چوٹ لگی ہے تو چوٹ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا شیطان کو دوزخ میں جلانا بیکار ہے کیونکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے، تو میرا جواب یہ ہے یہ بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی میں مٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ مٹی کا ڈھیلا لگنے پر کیوں گناہ گیا ہے؟ پھر اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ عمل اللہ کرتا ہے تو پھر انسان قصوروار کیسے ہوا؟ پھر اسے ڈھیلا مارنے کا قصوروار مجھے کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ آزاد کے جواب سن کر سب دھنگ رہ جاتے ہیں اور اس کی واہ واہ ہوتی ہے۔ آزاد دوران سفر بیمار پڑ جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد حالت بہتر ہوتی ہے اور دوبارہ سفر کر کے لکھنؤ جا پہنچتے ہیں۔ لکھنؤ میں بھی نواب صاحب کے دربار میں آزاد کا آنا جانا رہتا ہے، روز الگ الگ موضوعات پر بحث کرتی ہے۔ کھوجی کے ساتھ آزاد کو سفر کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے۔ اپنے کارناموں میں اضافہ کرتے کرتے وہ ترکی پہنچ جاتے ہیں۔ کھوجی پانی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور سفر کرنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن آزاد میاں تو آزاد میاں ہیں، ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ کھوجی کو افیم پلا کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور چارپائی پر ڈال کر جہاز میں لے جاتے ہیں۔ دوران سفر کپتان کی طرف سے آندھی کی اطلاع ملتی ہے، شور و غل شروع ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آزاد پھر بہادری کے کارنامے کرتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں مشلیں روشن کیے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آزاد سب کی ہمت بندھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوفان کی زد میں بڑے بڑے پہاڑ آ جاتے ہیں لیکن گھاس ہمیشہ بچ جاتی ہے۔ آندھی کے سامنے جہاز کھڑا نہ رہ سکا لیکن یہ کشتیاں بچ جائیں گی۔ غرض بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد کشتیاں جزیرے تک پہنچ جاتی ہیں اور وہاں کے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ان مسافروں کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ اگلی صبح آزاد میاں وہاں سے روانہ ہو کر قسطنطنیہ پہنچتے ہیں۔ وہاں وزیر جنگ کی دوست مٹیڈا ملتی ہے جو انہیں سے محبت کرنے لگتی ہے اور انہیں شادی کا پیغام دیتی ہے۔ آزاد میاں اسے انکار کر دیتے ہیں
تو وزیر جنگ کو یہ کہہ کر کہ آزاد روس والوں کے جاسوس ہیں آزاد کے خلاف کر دیتی ہے اور اسے قید کروا دیتی ہے۔ کئی ماہ قید میں رہنے کے بعد جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آزاد میاں بے قصور ہیں۔ مٹیڈا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتی ہے۔ آخر کار رہائی کے بعد وہ ترکی کی رجمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سخت مقابلہ کیا جاتا ہے اور آخر کار روسیوں کو بھاگنا پڑتا ہے اور آزاد میاں فتح یاب ہو کر حسن آرا کو تار کے ذریعے اپنی فتح یابی کی خبر سناتے ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد آزاد ہندوستان لوٹ ہوتے ہیں۔ مس کلپسا اور مٹیڈا بھی ان کے ساتھ ہندوستان آتی ہیں اور انہیں یہاں کے لوگ اس قدر پسند آتے ہیں کہ وہ دونوں یہاں ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دینے لگتی ہیں۔ آزاد میاں چونکہ حسن آرا کی شرط پوری کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔